अर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। दिल्ली में इन जौहरात को फरोख्त करने से वो इसलिए घबराता है कि वहाँ का रिहायशी होने के बायस बहुत से लोग इसकी असली वाली हालत जानते हैं और इतनी मालियत के जौहरात वहाँ फरोख्त करने से इसकी हैसियत मशकूक हो सकती है। कैसर ने मजीद ये कहा, क्यों ना यहाँ के जौहरी के पास वो कम अज़ कम अपने हिस्से के जौहरात ही फरोख्त कर दे, क्योंकि इसके साथी जल्द अज जल्द अपने घरों को जाने के लिए बेताब हैं। मैंने कैसर को समझाते हुए कहा, ये मारवाड़ी हिंदू अपने बाप को भी डंडी मारने से नहीं चूकते। तुम्हारे साथियों को मैं समझाता हूँ, जहाँ इतना अरसा वो अपने घर से अलहदा रहे, वहाँ मजीद सिर्फ चंद रोज़ और सही। मैंने जो सोचा है, अगर वैसा हो गया तो हमें इस मारवाड़ी की आफर से दुगनी से भी ज़्यादा रकम मिल सकती है। मैंने कैसर को इशारा किया और वो मेरे साथ ही कमरे से बाहर चला आया। कलकत्ता में जगह जगह पीसीओ बने हुए थे, लेकिन टेलीफोन अटेंड करने वालों ने जब तक मेरी अच्छी तरह से फ़ोन पर छानबीन न कर ली, मुझे हाजी मस्तान से न मिलवाया। तकरीबन 6 मिनट इसी कौन, कहाँ से और क्यों, आखिरकार जब हाजी मस्तान ने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे पहचाना तो मुझे 1 मिनट प्लीज़ कहकर इसने फ़ोन अटेंड करने वालों को जो गालियाँ दी, फ़ोन पर मुझे वो बाखूबी सुनाई दे रही थी। इनसे फारिग होकर हाजी मस्तान ने मुझसे बात शुरू की और कहा कि खुनसा का मेरे मुतल्लक पैगाम इसे खासी मुद्दत गुजरी मिल चुका है और वो इसी इंतज़ार में था कि मैं इससे कब रब्ता करूं। मैंने इसे कहा कि एक छोटी सी मुश्किल दरपेश है, मेरे साथ मेरे 13 साथी भी और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाजी मस्तान बोला, आप सब यहाँ मुंबई क्यों नहीं आ जाते? मैंने जवाब दिया, तुम मेरे मुतल्लक सब कुछ जानते हो, मैं क्यों कर आ सकता हूँ? क्या तुम्हारे साथी भी? हाजी मस्तान ने पूछा। नहीं, वो सब क्लियर हैं, मुश्किल सिर्फ मेरी है। मेरा ये जवाब सुनकर हाजी मस्तान ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं कलकत्ता आ जाऊँ, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम मुंबई आ जाओ। मैं अपने 4 इंतहाई वफादार साथी आज ही तुम्हारे पास भेज देता हूँ और कलकत्ता में भी अपने नुमाइंदे को कहता हूँ कि आप सब को बाहिफाजत जहाज़ पर सवार कराए। मुंबई में मैं खुद सतना क्रूज एयरपोर्ट पर मौजूद हूँगा। गर्ज बहुत यकीन दहानियों के बाद ये फैसला हुआ कि मस्तान के 4 आदमी आज ही कलकत्ता पहुँच जाएंगे और इनको हम अपना सारा असला दे दें। वो हमारा असला यहाँ के नुमाइंदे के पास अमानतन रखवा कर अगली सुबह हमारे साथ मुंबई परवाज कर जाएंगे। मुंबई से वापसी पर हमारा असला हमें लौटा दिया जाएगा। असला कलकत्ता में छोड़ने की वजह यह थी कि एयरपोर्ट पर असले की चेकिंग की जाती थी और हवाई जहाज़ पर असला साथ ले जाना ममनू था। पीसीओ से मैं कैसर के हमरा ही एमरेट्स होटल आ गया और कैसर के साथियों से कल्पना से मिलकर इन्हें कल सुबह मुंबई रवानगी का कहा। हाजी मस्तान के आदमियों ने मेरे होटल में आना था, लिहाजा मैंने कैसर को कहा कि अपना और साथियों का तमाम असला चेक करके मेरे होटल पहुंचा दे। शाम को कैसर और इसके साथी अपना असला 2 बड़े सूटकेसों में डालकर मेरे होटल में ले आए। रात 8:30 बजे मैं रिसेप्शन से फ़ोन आया कि 4 आदमी मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने होटल में ही अपना नाम देव चंद लिखवाया था। मैंने होटल के फ़ोन पर इनसे बात की तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो मुंबई से आए हैं। ये सुनकर मैंने इन्हें कमरे में बुलवाया। मेरे कमरे में आने वाले 4 में से सिर्फ एक को मैं पहचानता था। दिल्ली में डीएमआई की हिरासत से मेरे फरार के बाद मुंबई में हाजी मस्तान के जोहले वाले बंगले में क़याम के दौरान मेरी हिफाजत पर मामूर 4 मुहाफ़िज़ों का निगरान वहीद था और वहाँ से सीबीआई के अफसरान को हलाक करने और न्यू नागपाड़े में मेरी कवर स्टोरी वाले फ्लैट में गठन और इसके आशना को हलाक करते वक्त भी मेरा मुआवन था। मैंने 3 दूसरे आने वालों के मुतल्लक मुझे बताया कि हाजी मस्तान ने इन्हें आपको जो हिफ्ज़ो ईमान मुंबई पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये तीनों मुझसे हाथ मिलाकर बाअदब होकर खामोशी से मेरे कमरे में बैठ गए और वहीद मुझसे मेरे दूसरे साथियों के मुतल्लक पूछने लगा। मैंने इसे बताया कि मेरे 13 साथियों में से एक औरत भी है। इसने मेरे कमरे से हाजी मस्तान के कलकत्ता के नुमाइंदे को फ़ोन किया। हाजी मस्तान ने अपने पहले से मुंबई से टेलीफोन पर मेरे मुतल्लक हदायत दे दी थी। तकरीबन 1 घंटे में
وہ رجیا ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ کل صبح 10 بجے کی فلائٹ پر اس نے ممبئی کے لیے 18 سیٹیں بک کی ہیں۔ مجھ سے ساتھیوں کے نام لے کر اور ان چاروں کو اپنے ہمراہ لے گیا اور کہا کہ کل 8 بجے گاڑیاں رجیا ہوٹل امبیسڈر ہوٹل سے ہم سب کو ایئرپورٹ لے جائیں گی۔ وہ رخصت ہوتے ہوئے میں نے 3 فوجی تھائیوں اور کیسر کو صبح 8 بجے روانگی کا کہا۔ شام کو ہم مختلف ٹولیوں میں شہر میں گھومنے نکل گئے۔ میں رات کے 9 بجے جب واپس لوٹا تو ہوٹل والوں سے معلوم ہوا کہ میری غیر موجودگی میں ممبئی سے 2 مرتبہ کال آئی تھی۔ میں پھر قریبی پی سی او گیا کیونکہ ہوٹل سے حاجی مستان کو فون کرنا غیر محفوظ تھا۔ میں نے ممبئی میں حاجی مستان کا خصوصی نمبر ملا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم انشاءاللہ کل صبح 10 بجے کی فلائٹ سے ممبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو ممبئی میں گزرا ہوا وقت میرے تصور میں گھومنے لگا۔ ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہو کر میں بے یار و مددگار زخمی حالت میں ممبئی آیا تھا۔ وہاں رحمت کے فرشتے کے روپ میں حاجی مستان مجھے ملا اور پھر جو کچھ اس نے میرے لیے کیا اور جس طرح میری دلجوئی کی، وہ سب واقعات ایک فلم کی طرح میرے تصور کے پردے سے گزرنے لگے۔ اس سب کی وجہ میری ذات یا شخصیت نہ تھی بلکہ حاجی مستان کی پاکستان اور مسلمانوں سے والہانہ محبت تھی۔ عام دیکھنے والوں کے لیے تو حاجی مستان اور یوسف پٹیل 2 اسمگلر تھے۔ نماز بھی وہ شاید ہی کبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت، ہندوؤں نفرت اور پاکستان سے عقیدت اس بلندی پر تھی جس تک آج کل کے علماء، سوسائٹیوں کے لیڈر اور لٹیرے حکمرانوں کی سوچ بھی پہنچ نہ سکتی تھی۔ خود ہی غور فرمائیں کہ ان ملاؤں، سیاسی لیڈروں اور لٹیرے حکمرانوں کا آغاز کس مالی کسرپرسی کی حالت میں ہوا اور آج وہ دولت کے انبار پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بینظیر جس کے اقتدار حاصل کرنے کی شرمناک حد تک خواہش کی وقتی کوئی نظر نہیں آتی تھی، وہ ملک جا کر اپنے باپ کی طرح اقتدار ہمیں دو، حکومت ہمیں دو کی رٹ لگا رہی تھی۔ شوہر جیل میں ہے لیکن اب اسے اس کی بھی پرواہ نہیں، مسلسل کھچڑی کھانے سے ہی جی آخر اکتا جاتا ہے۔ دوسری طرف شریفوں کا شریف نواز شریف جیل میں ہے اور اس کی سوئی میں وزیر اعظم ہوں پر اٹکی ہوئی ہے۔ بینظیر نے مشرقی پنجاب کے سرفروش سکھوں کی فائل مروت میں بھارت کو دے دی، جس کے نتیجے میں ہزاروں سکھوں کو بھارتی حکومت نے قتل کر دیا۔ نواز شریف اتفاق فاؤنڈری کے بنے ہوئے کارخانے بھارت کو فروخت کرنے اور اپنے کارخانوں کی چینی بھارت کو صرف کاغذوں میں سستے داموں بیچ کر اور پھر مہنگے داموں وہی چینی خرید کر اپنے ملک کو کا نصف ارب روپیہ ڈکار گئے اور بھارت سے دوستی کی پینگیں بڑھانے غرض صرف اپنی ذاتی لالچ تھی کے لیے لاہور تا دلی بس سروس کا ڈونگ رچا کر اپنی حب الوطنی کا شملہ اونچا کرنے لگے۔ اقتدار کا نشہ ان دونوں کو کچھ ایسا چڑھا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کل ہی آزاد کشمیر میں نکیل سیکٹر میں بھارتی فوج کے رات کے اندھیرے میں بے گناہ شہریوں پر شب خون مارنے کی سفاکی کی انتہا کرتے ہوئے 14 مرد و عورت اور بچوں کو شہید کرنے اور سر کاٹ کر لے جانے کے واقعے پر ان 2 سابق وزیر اعظم کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ یہ انہیں کی کرتوتوں کا کڑوا پھل ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ ایک مرد مجاہد نے ضبط کی انتہا ختم ہونے پر جب نواز شریف کو اس کے اصل مقام تک پہنچایا اور بے نظیر کو وطن واپسی پر جیل کی سلاخیں دکھائی دینے لگی تو ان دونوں کے چمچے احتجاج کرنے کے لیے باہر آنا شروع ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب اب برساتی مینڈکوں کو ٹرانے دیجیے اور ان غلط کیڑوں کی صفائی کا عمل جلد از جلد مکمل کریں۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ کلنٹن پاکستان آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو بسم اللہ، شکر اللہ الحمدللہ۔ کلنٹن کے پاکستان آنے یا نہ آنے سے صرف نااہل اور کرپٹ بیوروکریسی اچھال رہی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان نہ آئے تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ آپ فوجی ہیں اور گولی کی طرح سیدھی بات کرتے ہیں۔ خدارا ان سیاسی شعبدے بازوں کے چکر سے خود کو بچائیں۔
یقین جانیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ ان ہنگاموں میں ہڑتال کرنے والوں سے سختی سے نپٹے، ذرا سختی ہوئی تو ان سب کے شور و غوغے جاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ آپ کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے کہ ان غاصبوں اور لٹیروں سے ملک کو بچائیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے حوصلہ ہار دیا تو یقین جانیں یہ بچا کچا پاکستان بھی مشرقی پاکستان کی طرح قصہ پارینہ بن جائے گا۔ ان جمہوریت کے علم برداروں میں سے ایک نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر قوم کو دھوکہ دیا اور دوسرے نے کشکول توڑنے کا نعرہ لگا کر پہلے سے بڑا کشکول ہمارے ہاتھ میں تھمایا۔ گزشتہ 13 برسوں میں ملک جو ترقی ہے وہ اتفاق بزدار رائے ونڈ میں جاتی عمرہ چوٹی وڈیرا ڈائرہ غازی خان میں صدارتی محل 70 کلنٹن اور نوڈیرو لاڑکانہ میں ان حکمرانوں کے گھروں کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دینے، غریب اور مقروض عوام کے پیسے سے اپنے لیے نئے نئے جہاز خریدنے، بینکوں سے زبردستی قرضہ لینے اور واپس نہ کرنے کی حد تک بیرون ملک ترقی، سرائے محل اور لندن میں یورپ میں عالیشان گھر خریدنے اور ان حکمرانوں کی لوٹ کسوٹ کے پیسوں سے سوئس بینک کے بھرنے کی ہوئی ہے۔ ان سے تو 1000 گنا بہتر پاکستان کا وہ نامی گرامی سابقہ سمگلر ہے جس کی زیر زمین ذرائع کے بغیر کوئٹہ پلانٹ کی تعمیر ممکن نہیں تھی۔ اگلے روز ہم ہوائی جہاز سے ممبئی کے لیے پرواز کر گئے۔ روانگی سے پہلے ہم نے اپنے اسلحے سے بھرے سوٹ کیس کلکتہ کے نمائندے کے حوالے کیے۔ ستناس کروز ایئرپورٹ کے اندر حاجی مستان کے کارندے اور باہر وہ خود موجود تھا۔ حاجی مستان کو دیکھتے ہی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، شاید یہی حالت اس کی بھی تھی۔ تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم بینچ کر گلے ملے۔ مستان کا موٹر کارواں کا ایک بڑا کارواں وہاں موجود تھا، جن میں سے ان کے محافظوں کی 2 گاڑیوں کے علاوہ ہم سب کو لینے کے لیے 6 کاریں تھیں۔ میں مستان کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ گیا اور ہمارا یہ قافلہ ایئرپورٹ سے تھوڑی دور جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرے سارے ساتھی کو حاجی مستان کے ایمریج گیراج کے مہمان خانوں میں ٹھہرایا تھا، جہاں مجھے وہ اپنے ساتھ مالا بار ہل والے بنگلے میں لے گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں ممبئی میں ماضی سے گزرے ہوئے دنوں کی یاد میں کھویا ہوا تھا اور حاجی مستان اپنی عادت کے مطابق مجھ سے پاکستان سے روانگی کے بعد اب تک پیش آنے والے حالات تفصیلاً سننے پر مضر تھا۔ یہ واقعات نہ تو خوش کن تھے اور نہ ہی مجھے خون کی ہولیاں کھیلنے میں اپنی کامیابیاں بیان کر کے اپنی بڑائی جتانا مقصود تھا۔ حاجی مستان کے بے حد اصرار کے آگے آخرکار مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ واقعات سنانے اور آغاز ہوا تو یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ میں بولتے بولتے تھک گیا، لیکن حاجی مستان کا اشتیاق بڑھتا ہی گیا، اور جب بلا آخر میں نے اسے کہا کہ اب کوئی بات بھی ایسی نہیں رہی جو میں نے بیان نہ کی ہو، تو حاجی مستان نے میرے ممبئی سے جانے کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتانا شروع کیے۔ وہ کہنے لگا، تمہارے یہاں جانے کے بعد کے چند ماہ تو سکون سے گزرے اور حاجی علی کی درگاہ میں تم نے جو فیصلہ کرایا تھا اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن پھر ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے والے آ گئے۔ پہلے تو یوسف پٹیل نے رسمی سے شکوے کیے، جو آہستہ آہستہ مخالفت میں بدل گئے۔ ہم دونوں ایک ہو جانے سے جن کا دھندا چوپٹ ہو گیا تھا، وہ پھر پر پرزے نکال رہے تھے۔ میں نے یوسف کو بارہا ان کے عزائم سے آگاہ کیا، لیکن اس نے بجائے اپنے گرد حلقہ بنائے ہوئے ان منافقوں سے پیچھا چھڑانے کی انہیں اور قریب کر لیا۔ مجھے میرے کارندوں کے ذریعے ایک ایک پل کی خبر ملتی تھی۔ ایسی بدعمالگی کے باعث ایک بار خنسا بھی یہاں آیا اور اس نے بھی یوسف پٹیل کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی مایوس لوٹ گیا۔ خنسا کا اصول ہے کہ کسی بھی ملک میں وہ صرف ایک ہی پارٹی کو اپنا مال بیچتا ہے، پھر وہ پارٹی دوسرے تھوک خریداروں کو نہایت معمولی منافع پر ان کی ضروریات کا مال سپلائی کرتی ہے۔ یہاں پورے ملک میں اس کا نمائندہ ہوں۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے یہاں پر دوسری پارٹیوں تک مال سپلائی کرنے کے دوران سارا رسک میرا ہوتا ہے۔ میں نے یوسف کو یہاں تک کہا کہ میں اسے مال بغیر منافع کے سپلائی کرنے کو تیار ہوں،
لیکن وہ تو بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنا مقام بنانے کے در پہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف نے خنسا کے مال کے بجائے ترکی سے مال منگوانا شروع کیا۔ ایک بار اس کی ایک بڑی کھیپ ترکی میں ہی پکڑی گئی، جس کا یوسف کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے اپنے اواریوں کے اکسانے پر مجھ پر مخبری کا الزام عائد کیا۔ میں نے اس کو بہت یقین دلایا، قسمیں اٹھائیں، لیکن اس کے کان کچھ ایسے بھرے گئے تھے کہ میرے صفائی دینے کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی کبھار جب اچانک ہم ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو یوسف رسمی سلام کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ میرے کئی کارندے اس کے ایما پر مارے جا چکے ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ اس دھندے سے میری کمائی کا بہت بڑا حصہ اس علاقے کے ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ ہوتا ہے، اور ممبئی اور مضافات کے مسلمان مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ یوسف کو یہ بات بھی کھٹکتی ہے۔ میں تو اس مسلسل درد سری سے اکتا چکا ہوں۔ ہم میں پھوٹ پڑنے کے باعث ہی بھارتی حکومت ہمیں کئی بار وارننگ دے چکی ہے، اور شیو سینا والوں نے تو ایک بار اعلانیہ مجھے للکارا ہے۔ اگرچہ میں ان کے للکارنے کا ایسا سخت جواب دیا کہ اپنے 9 گنڈوں کی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن آخر کب تک ان مواخذوں پر اکیلا لڑتا رہوں گا؟ میرا بیٹا عباس تو اتنا سیدھا ہے کہ اس میں مخالفین کی چالاکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ میں تو بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ سارا کاروبار سمیٹ کر کسی دوسرے ملک میں جا بسوں اور پرسکون زندگی کے دن گزاروں۔ ایسا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے مسلمان ہیں، جنہیں میرے جاتے ہی شیو سینا والے کچا چبا جائیں گے۔ مستان اپنی داستان سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ان 2 بڑوں کی پھوٹ سے نہ صرف ان دونوں کا تمام نام ختم ہو جائے گا، بلکہ یہاں کے مسلمان بھی بے آسرا رہ جائیں گے۔ ہمیں ممبئی آئے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے۔ میرے سارے امرائی ایمریٹس گیراج میں حاجی مستان کے مہمان خانے میں مقیم تھے۔ میں ہر روز ایک مرتبہ وحید کے ساتھ انہیں ملنے ضرور جاتا۔ حاجی مستان نے مہمان نوازی کی حد کر دی تھی۔ میرے امرائیوں کے لیے انواع اقسام کے کھانے، مشروبات اور ان کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا رہی تھی۔ میں تو مستان کا مہمان خصوصی تھا، لیکن میرے ساتھیوں کو بھی VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ چوتھے روز میں نے حاجی مستان کو کہا، میرے پاس تو تمہیں سنانے کے لیے اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ میرے امرائیوں میں سے کیسر اور کلپنا کو بلواؤ۔ کیسر کے متعلق میں تمہیں یہاں پہلے بار اپنی آمد کے دوران بھی بتا چکا ہوں۔ گورپور کا ہوائی اڈا میرے پاکستانی نمبر 2 حبیب اور کیسر نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ اڑایا تھا، اور کھٹمنڈو میں بھی مکتی بانی کو جہنم واصل کرنے کے لیے میں نے اپنی مدد کے لیے اسے ہی بلوایا تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکتی بانی والوں کو چن چن کر ہلاک کیا تھا۔ کلپنا کے ماضی میں بیتے ہوئے واقعات کو مختصر بتاتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ ان دونوں کے پاس بھی تمہاری دلچسپی کے لیے بہت سے واقعات ہیں۔ حاجی مستان ان پڑھ تھا، بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بندرگاہ پر ایک مزدور کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا، اور چند ہی سالوں میں وہ اپنی جدوجہد اور معاملہ فہمی کے وجہ سے ممبئی کے زیر زمین دنیا میں برے صغیر کے سمگلروں کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے جن مشکلات کا سامنا اور رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا، وہ سب ہندوؤں کی طرف سے تھیں جو اس کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ ہندوؤں نے اسے رستے سے ہٹانے کی بارہا کوشش کی، لیکن مستان ہر بار ان کے بچھائے ہوئے جال سے بچ نکلا۔ مستان کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا، اور اس کے بقول وہ جوانی میں اتنا تندرست اور صحت مند تھا کہ اکیلا ہی 4-5 دشمنوں پر بھاری تھا۔ ایک بار ہندو